Mr. Numan Lutfi for a very engaging and a very thought-provoking session. Moving on, manufacturing industries play a vital role in boosting the economy of the country. So from manufacturing and appliance industry, Mr. Asim Rais would be speaking to us on the topic of quality in manufacturing industry. Please welcome him with a huge round of applause. डॉलेंस में काम करता हूँ और डॉलेंस में मेरा रोल जो है वो सप्लाई चेन का है, डायरेक्टर सप्लाई चेन, और अब तक कोई 25 साल के करीब का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। स्टार्ट मैंने प्योर क्वालिटी से किया था और उस वक्त मैं ISO 9000 नया पाकिस्तान में आया था, तो कोई 20-25 कंपनीज उस वक्त सर्टिफाइड थी। तो उस ज़माने में हमने काम शुरू किया था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, माशाल्लाह दिस इज़ नाउ अ बिग नेम। उसके बाद मैं क्वालिटी से हट के प्लांट्स वगैरह पे चला गया और फिर वहाँ प्लांट्स पे हमने काम शुरू किया। वहाँ पे हमें एक पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक जापानीज़ बैकग्राउंड से, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी क्वालिटी की जो भी चीज़ें आई हैं वो सब जापानीज़ बैकग्राउंड से आई हैं, क्योंकि लोगों ने उस पे सबसे ज़्यादा लिखा और सबसे ज़्यादा उसके बाद इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में भी आई और सब जगह आई, और ऑटोमोबाइल ने ख़ास तौर पे इसको ज़्यादा हमें कहा। मैं कोई चीज़ भी बयान करने से पहले जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये कह क्या रहा है, ये क्वालिटी भी क्या कह रही है और इस क्वालिटी ने ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि जो लफ्ज़ उर्दू में है मीज़ान, एक्चुअली दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजिंग एवरीथिंग। क्योंकि जब आप शुरू में कोई काम शुरू करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो अपना कोई काम करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं वो पहले ट्राई करते हैं कोई चीज़, तो वो शुरू के गेम्स जो होते हैं ना वो बड़े मज़ेदार होते हैं। तो आप किसी नए बंदे से पूछेंगे जिसने कोई काम शुरू किया हो, किसी ने कोई डिलीवरी का शुरू किया हो, किसी ने किसी को कंसल्टेंसी शुरू की हो, तो पहले 1-2 प्रोजेक्ट तो इतना एक्साइटमेंट होते हैं कि आदमी को उसमें कोई चीज़ बुरी नज़र ही नहीं आ रही होती, तो वो क्या समझता है कि जी नाउ दिस इज़ द राइट वे। लेकिन फिर एक जगह जाके वो इवॉल्वमेंट या उसकी जो एवोल्यूशन है वो थोड़ी सी रुक जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हम चीज़ों का मीज़ान नहीं रख पाते। तो मैन्युफैक्चरिंग तो मुझे रोशन में खड़ा होना ज़रा ज़्यादा मज़े का नहीं लगता। ये और आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ वैसे भी बहुत अच्छी। थैंक यू। तो इसमें मैं अब अगर लोगों से, कुछ लोग हमारे सीनियर्स भी यहाँ मौजूद हैं, मैन्युफैक्चरिंग जब शुरू हुई थी तो उस वक्त क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? उस वक्त ये था कि जी चीज़ें बनाई जाओ और मार्केट में बिकती जाएंगी, फिर कंपटीशन आता जाएगा, तो फिर आप थोड़ा बहुत उसको कंपटीशन में ही फॉलो करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से ग्रोथ होती चली गई और इंडस्ट्री बहुत आगे तेजी से चढ़ती चली गई। लेकिन फिर ये रुकावट आनी शुरू हो गई, ये नहीं हो रहा था, और ये चीज़ जापानीज ने रियलाइज करी कि उन्होंने ये रियलाइज करा कि जी कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसके अंदर जब तक आप एक बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे, जिसको मैं मीज़ान कह रहा हूँ, तो जब तक वो बैलेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो ना प्रॉफिट आएगा और ना कोई और चीज़ आएगी। और इसीलिए अकाउंटेंट्स ने शायद हमसे पहले सीख लिया था, इसीलिए वो चीज़ पहले से बना रहे हैं जिसको कहते हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना, और वो आखिर में जाके उसके अंदर उसको बैलेंस करते हैं किसी भी चीज़ को। तो यही हम इंजीनियर या मैन्युफैक्चरिंग के जो लोग हैं उनके साथ भी हुआ। हमने ये कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली बनाएंगे, लेकिन हम उसको प्रोसेस को इंटरनलाइज नहीं कर सके। और ये जो अभी चेंज की भी बात हुई, कम्युनिकेशन की भी बात हुई, तो हमने कभी कस्टमर को नहीं देखा। एक चीज़ हम ये देखते हैं या हमेशा बात करते हैं कि जी क्वालिटी होती है, और मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ मैं लोगों से सवाल करता हूँ व्हाट इज क्वालिटी। इसका जवाब जो है वो कोई अगर देना चाहे तो क्या होगा, उर्दू में क्या लफ्ज होगा क्वालिटी? देखिए सर, क्वालिटी तो एक मैं आपको उर्दू में बनेगा, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मैं चाहूँगा कि आप इसका डिस्कस करेक्ट कीजिए। जैसे ही हम पाकिस्तानी जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जैसे या कस्टमर्स हैं, जैसे ही हम क्वालिटी का नाम लेते हैं
تو عام کسٹمر یہ فیل کرتا ہے کوالٹی مینس کہ کاسٹ ہائی ہو جائے گی, اور یہی شک جو ہے وہ ہمارے مینوفیکچررز بھی کرتے ہیں. دیٹس دا ریزن آئی تھنک سو کہ کوالٹی نہیں آ سکی ہمارے اندر, باقی ملکوں میں آ گئی, اور ہم اپنے کسٹمرز کا بیہیویئر چینج نہیں کر سکے. ایک رائے یہ موجود ہے, کوئی اور اس سے مختلف رائے کسی مطلب کھینچے تو دیٹ از کالڈ کوالٹی. میرا بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے, میں آپ کو متاثر کر رہا ہوں, دیٹ از کوالٹی. چاہے میری پوسٹ بہت اونچی ہے یا نہیں ہے, اٹ از ناٹ. تو یہ کوالٹی ہے, میرے بیہیویئر, میرا ایٹیٹیوڈ اور میرا بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو متاثر کر رہا ہے, اٹ از کالڈ کوالٹی. اس کو ہم کوئی صفت نہیں کہہ سکتے, یہ صفت نہیں, کوالٹی ہی تو صرف ہے. لیکن ہم اس وقت مینوفیکچرنگ میں کوالٹی کو پھر کیسے, اگر کوئی چیز آپ کو مطمئن کر رہی ہے کسی چیز کے استعمال کے لیے یا اس کو دیکھنے میں, یہ جو لفظ آپ نے مطمئن کہا ہے نا, اور یہی انہوں نے بھی سیٹسفیکشن کہا, یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے, بجائے اس کے کہ میری صفت کیا ہے. جی آپ کچھ کہیں. سر مینوفیکچرنگ کے اندر بیسیکلی کوالٹی از کنفارمنس ٹو اسٹینڈرڈز. اوکے, quality means customer satisfaction and customer requirements. The product. Quality یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسٹمر کو سیٹسفائی, تو پہلے تو کوالٹی آپ کے پاس سے نکلے گی, آپ کوالٹی چیک کریں گے. اگر آپ نے اس میں جو ہے وہ پیرامیٹر جو آپ نے ڈیفائن کیے تھے وہ آپ نے فالو نہیں کیے, تو کسٹمر کو تو نہیں پتا. کسٹمر از بلائنڈ اور بلائنڈ ہے, اٹ ڈزنٹ نو کہ آپ نے کیا بنا کے اس کو دیا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ہی پیرامیٹرس کو فالو نہیں کرتے تو اٹس ناٹ کوالٹی. اگر فالو کریں گے تو دس از کوالٹی. ٹھیک ہے, آپ نے بھی ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا, پیرامیٹرز. سر ایک کوالٹی ناٹ اے ایکشن, کوالٹی اٹ اے ہیبٹ. اگر کوالٹی ہماری ہیبٹ بن جائے گی تو ہمارا کسٹمر سیٹسفیکشن ڈز ناٹ ڈیفائن کوالٹی. نہیں, یہ تو میٹافور ہو گیا. یہ تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے, جس کو آپ نے کوالٹی کہا, اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا. تو ابھی یہ مطلب 2-3 لفظ ہیں, سیٹسفیکشن آیا, معیار آیا, اور پھر اس قسم کی جو چیزیں آ رہی ہیں نا, یا پیرامیٹر آئے, یہ ایکچولی ہے جو ڈیفینیشن ہے کوالٹی کی. کیونکہ میرے لیے کوئی چیز کوالٹی, میں عام طور پہ ایک بڑی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ رولز رائس بھی ہے, اور ایک فراری بھی ہے, اور دوسری آپ کی کرولا بھی ہے یا ہونڈا بھی ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کوالٹیز فرق ہیں؟ to meet the quality standard, to meet the quality customer requirement. Is made basic quality. ٹھیک ہے, کسٹمر ریکوائرمنٹ. Customer requirement. So standard to meet match the other things, similar things. اسٹینڈرڈ ہے نا, مطلب یہ پیرامیٹر کہیں, اسٹینڈرڈ کہیں, یہ چیزیں کہیں, تو بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے, ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے. Similar things کے ساتھ میچ ہوگا. سملر ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کا, دیکھیں آپ کے پروسیسز میں ابھی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹنگ اور سیلز میں کسٹمر کی ڈیفینیشن نہیں پک کرتے. جب وہ ڈیفینیشن پک نہیں کرتے تو آپ اپنے وہ اسٹینڈرڈ, وہ پیرامیٹرز ڈیفائن نہیں کرتے, اور پھر آپ بھاگنے لگتے ہیں. جب آپ بھاگنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا, آپ لک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے ایک چیز بنائی, وہ لوگوں کو زیادہ پسند آ گئی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تقدیر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. Similar things سے مراد ہے جیسے ڈالر سے ریفریجریٹر بنا رہا ہے, وہی پین بھی بنا رہا ہے, وہی گیم بھی بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو similar things کو ہم کمپیئر کریں گے, کوالٹی کس کی اچھی تو ہٹاچی کی اچھی نہیں ہوگی کیا؟ پھر سملر کو کیوں دیکھیں, میں ہٹاچی کو کیوں نہ دیکھوں؟ سر ہم لوگ نا کنفیوز کر رہے ہیں کوالٹی کو ود اسٹینڈرڈس. کسٹمر ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ اسٹینڈرڈس. کسٹمر کی جو نظر میں ہے پرسیوڈ کوالٹی, ایستھیٹکس, فنکشنالٹی, اف اٹس گڈ کسٹمر ول گو فار دیٹ. تو آئی تھنک کسٹمر سیٹسفیکشن کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو اینی تھنگ دیٹ از ایستھیٹکلی فائن, فنکشنلی فائن, کسٹمر would definitely go for that. جو ہم اسٹینڈرڈس کی بات کر رہے ہیں دیٹ از ود دا فیکٹری, دیٹ از ناٹ آفٹر دا فیکٹری. کہ اسٹینڈرڈس, I'm not sure کسٹمر کو اسٹینڈرڈس سے لینا دینا نہیں ہے. He has to focus on the perceived, how the product is coming and how it's looking. فٹنس فار یوز. So that is فٹنس فار یوز فار دا کسٹمر. ہاں دیکھیں, آپ جو بات کہہ رہے ہو نا, اس میں ابھی وہاں تک تو ہم پہنچیں گے نا. اگر آپ نے مینوفیکچرنگ میں کوالٹی لانی ہے تو آپ اندر سے نہیں شروع کریں گے, آپ باہر سے شروع کریں گے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, کسٹمر آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر میں جمع کر لوں تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا آڈینس کون ہے, ہمارا کسٹمر کون ہے, اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, جب تک ہم یہ کوئی بھی چیز سیٹل نہیں کر سکتے.
اور پھر اس کو اچیو کرنا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس اسٹینڈرڈ کو ڈیلیور کرنا، وہ پھر انسائڈ کوالٹی آتی ہے. اب یہاں سے میں اگر اپنے اگلے اسٹیپ پہ جاؤں تو ہم اس وقت ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک پیرامیٹر بنایا، وہ ہم نے فار ایگزامپل کسی اسٹینڈرڈ کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا لے لیا اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. بٹ از دیٹ دا ریکوائرمنٹ آف مائی کسٹمر اور ناٹ؟ دیٹ از دا مین چینج جو ہمیں لانا ہے، اور اسی سے ہمیں ایفیشنسی اور افیکٹونیس آئے گی. ادروائز میں ہو سکتا ہے کہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ کر دیا، اس پہ میں چیزیں ریجیکٹ بھی کرتا رہا ہوں، اس پہ میں سب کچھ کرتا رہا ہوں، لیکن میں ریزلٹ نہیں دے سکوں گا یا میں اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے، تو ہم آ جاتے ہیں جس کا لفظ میں جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ فلفلمنٹ آف کسٹمرز نیڈ ہے. اگر فلفلمنٹ آف کسٹمر نیڈز ہے تو آپ کے لیے کسی چائنیز موبائل کا کسٹمر بھی موجود ہے، آپ کے لیے آئی فون کا کسٹمر بھی موجود ہے، آپ کے لیے اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہوگی تو اس کا بھی کسٹمر موجود ہے. بٹ آپ نے اسی کے لیے تیاری کرنی ہے. آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مطلب انلمیٹڈ ریسورسز نہیں ہیں، انلمیٹڈ آپ کے پاس ارینجمنٹس نہیں ہیں کہ آپ ساری چیزوں کو آپ کور کر لیں. تو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی مینوفیکچرنگ میں کوالٹی کو جو ہے ڈیفائن کرے گی. تو اس لیے ابھی تک تو جو بات ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ جی کوالٹی سے ہم نے بنایا، انہوں نے کہا کہ جی جو ہم نے اسٹینڈرڈ بنایا اس کے مطابق پروڈیوس کر دیا. تو ہم ہمیشہ وہاں پہ شروع کرتے ہیں جہاں مینوفیکچرنگ یا اپنے آپ کو شروع کرتے ہیں. یہ ایکچولی شروع ہوتا ہے جب ہم اپنا کسٹمر ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد جب ہم نے وہ ڈیفائن کر دیا تو اس کے بعد آتا ہے پروسیس کو ڈیفائن کرنا کہ ہم یہ جو کوالٹی یا جو اسٹینڈرڈ ہم نے ڈیفائن کیا ہے اس کے اوپر پروسیس کیا ہے اور کس پروسیس سے ہم اس کو حاصل کریں گے. تو اس میں پھر آپ کے پاس ڈیزائن آف دا پروڈکٹ آ گیا. سب سے پہلا چیز آ گئی کہ آپ نے اس کے مطابق ڈیزائن کیا، اس کی ویلیڈیشن کی ڈیزائن کی، اس ڈیزائن کے اوپر جو ڈیزائرڈ مطلب آپ جس کو کہتے ہیں فیلڈ ٹیسٹنگ کی، یا آپ نے اس کو پٹ ٹو یوز کیا، پروٹوٹائپس بنائے. وہ سارا پروسیس بہت اسٹڈی ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ اگلے اسٹیپ پہ نہیں جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک چیز ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ سپلائی چین سے بھی ریلیٹڈ ہے، پروکیورمنٹ والے کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ لو پرائس ہائی کوالٹی. لو پرائس ہائی کوالٹی. لو پرائس ہائی کوالٹی. کسی پرچیز والے سے پوچھو گے آن ٹائم ڈیلیوری. تو بات کی بات ہے نا، مطلب سلیکشن آف سپلائر کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی میں نے یہی بات کہی کہ اپنی کمپنی کے لیے ہمیں رائٹ اسٹینڈرڈ ڈیفائن کریں گے تو ہم رائٹ ڈیلیوری کریں گے. اسی لیے جب ہم پرچیز والے کو کیا کہتے ہیں، پرچیز والے کو صرف یہ کہتے ہیں کہ سب سے سستی چیز جہاں سے ملتی ہے وہ لے آؤ، 3 کوٹیشن لے لو اور جو لوئسٹ ہے اس سے پرچیز کر لو. تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے پاس صحیح چیز آئے گی. سو دس ہیز ٹو بی اے ریئلی تھاٹ آؤٹ پروسیس. اس کا ڈیولپمنٹ کا ٹائم، اس کی اسپیسیفکیشن کا ڈیفائن کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو یہ بھی مینوفیکچرنگ کے لیے یہ سارے وہ اسٹیپس ہیں جہاں ابھی تک آپ نے مینوفیکچرنگ شروع نہیں کی ہے. مینوفیکچرنگ تو ابھی آپ نے صرف ڈیزائن بنایا ہے، پروسیس بنایا ہے اور اس کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں. ابھی تک آپ نے مینوفیکچرنگ میں نہیں آئے ہیں. اور سب سے کم رول ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کا اگر آپ ایک اوور آل کوالٹی کا مینوفیکچرنگ سسٹم بناتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بہت ساری چیزیں اور بھی آئیں گی. اس کے بعد آتی ہے پروڈکشن پلاننگ آتی ہے. پروڈکشن پلاننگ میں بھی کیا ہے کہ آپ پیسے ضائع کر سکتے ہیں، آپ انیفیشنسی لا سکتے ہیں. آج کل کا جیسے سپلائی چین کے چیلنجز ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. شپنگ کے چیلنجز ہیں، ٹیئر 2 ٹیئر 3 سپلائرز کے چیلنجز ہیں، چپس شارٹ ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان سب کا کاؤنٹر جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل کا انکریز ہے. تو آپ کی بیلنس شیٹ ڈیٹ ہوتی ہے. آپ لوور کوالٹی کے پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں یا پارٹ پرچیز کرتے ہیں تو بھی آپ کی بیلنس شیٹ، آپ کی موڈا اور ریجیکشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہیں. سو دیٹ از اندر پوائنٹ. اب اس کے بعد کہیں جا کے آپ کہیں مینوفیکچرنگ میں جاتے ہیں اور اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے ایفیشینٹلی پلان نہیں کیا.
آپ نے وولٹ چینجز صحیح سے پلان نہیں کیے, آپ نے کیا نام ہے مین پاور غلط پلان کر دیا, تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو لاس میں نظر آئیں گی. تو یہ آپ کو بہت ایزی گینز ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں جس کا ذکر کئی لوگوں نے بھی کیا کہ آپ کے پاس جو آپ نے ڈیفائن کیا تھا وہ پیرامیٹرز حاصل ہوئے, مشین صحیح آپریٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, مینٹیننس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. سو دیز آر دی نارمل جو ہمیں ہمیشہ سے کارخانوں کا یا شاپس کا پتہ ہے, وہ تو ہم میرے خیال میں شاید ہم اس میں بہت زیادہ آلریڈی ٹرینڈ ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ٹولز کی مینٹیننس. جب آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ٹولز کو رائٹ ٹائم پہ مینٹین ہونا. جیسے ایویشن میں ہے کہ جی چاہے وہ ٹول فیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کی ایک لائف ہے, اس کے بعد اس کو چینج ہونا چاہیے. ایویشن تو ذرا اس کا بہت ہائی لیول ہے کیونکہ اس میں لائف کا بہت انحصار ہے. بٹ آن ڈفرینٹ, اگر لوگ پلاسٹک سے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ اگر وہ ٹولز کے ہیٹرز وغیرہ ٹائم پہ نہیں ریپلیس ہو رہے, یا ڈائز جو ہے وہ اب کتنے اسٹروکس کر چکی ہیں اس کے بعد اگر وہ ریپلیس نہیں ہو رہے, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے فردر پروسیس کسی لیٹر اسٹیج پہ آپ کو ڈسٹرب کریں گی. پھر اس کے بعد ابھی ہم نے بات کی چینجز کی. سو چینج کا پروسیس ان دا سسٹم ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی سسٹم ہو, اس کے اندر اس کو ایویلویٹ کرتے رہنا چاہیے. یہاں پہ سکس سگما کے بھی بہت سارے لوگ ہیں, وہاں لکھا ہوا بھی ہے. تو کون کون سے ٹولز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی کیپیبلٹیز کو اسیس کرتے رہتے ہیں, ان کو امپروو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلانس بناتے رہتے ہیں, اور پھر ان پلانس کو ہمیں سب کو ایگری کر کے اور آگے امپلیمنٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں آپ کا اس کا جب آپ نے پروڈکشن کر لی ہے, اس کی ڈیلیوری ہے, اس کو ٹائم پہ پہنچانا ہے, اور کسٹمر کو آفٹر سیل سروس میں آپ کو سپورٹ کرنا ہے. سو یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو آپ کی کوالٹی ان مینوفیکچرنگ میک سم سینس. ادروائز صرف ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر دینا اور اس اسٹینڈرڈ کا کسٹمر سے کوئی تعلق نہ ہونا یا کسٹمر سے ویریفائڈ نہ ہونا, آپ کو کوالٹی ان مینوفیکچرنگ کین ناٹ بی ڈن. Thank you.